बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 101 का लेक्चर नंबर 26 करेंगे। लेक्चर नंबर 26। अच्छा बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि आप प्लीज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताया करें। देखिए लेक्चर देने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो। आप लोगों ने जो कुछ सुनना होता है ना, इसकी बेस पे आप लोगों को वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि वो आप लोगों को क्या क्वेश्चन देंगे। हाँ ये हिंट है एक कि फॉर एग्जाम्पल आज हम लोगों ने ये पढ़ना है ना। अब इसमें होता क्या है, जब जैसे जैसे आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, डाइवोर्स रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लेंडेड फैमिलीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सारा। अब आप लोगों को पता चल जाएगा सारे का सारा, आप लोगों को कंसेप्ट बन जाएगा कि भाई हाँ ये वाले फैक्टर्स होते हैं, ये ब्लेंडेड फैमिलीज होती है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वाले इश्यूज होते हैं, ये वजह होती है ये फलां फैमिली की, और ये वाले ट्रेंड्स चल रहे हैं। इस तरह से सारे का सारा कंसेप्ट आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को नॉलेज आएगा। ठीक है। अब आप लोगों को जो पेपर आएगा ना, फॉर एग्जांपल वो ये आता है कि आप पाकिस्तान में जो ब्लेंडेड फैमिली सिस्टम है, आप लोग उसके बारे में आप लोग हमें बताएं। ठीक है। या इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आप लोग उधर इजीली, आप लोगों के पास नॉलेज होगा ना, उस नॉलेज की बेस पे आप लोग इजीली सारे का सारा आप लोग खुद से लिखना है आप लोगों ने उधर। ठीक है। तो मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूँ, हाँ MCQs जो होते हैं ना उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पढ़ाती हूँ, जो PPTs में, ये PPTs आप लोगों के माइंड में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसमें से MCQs आते हैं, बाकी वही चीज है कि आप लोगों का कंसेप्ट होता है, आप लोग कंसेप्ट की बेस पे आप लोगों ने सारा कुछ सॉल्व करना है। ठीक है। तो सीधे सीधे अगर कोई क्वेश्चंस आते हो ना हैंड आउट में से, तो फिर तो ठीक है बंदा बता सकता है। लेकिन आप लोगों का, मैं आप लोगों को पहले भी ये कहती हूँ, जब आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, आप लोग ये बात माइंड में रख के ना सुना करें लेक्चर की मैंने पेपर देना है। आप लोग ये माइंड में बात रख के सुना करें कि मैंने इससे कुछ सीखना है, मैंने इससे नॉलेज हासिल करना है। ठीक है ना। मैंने इसीलिए मैंने लेक्चर सुनना है कि इससे मुझे नॉलेज आए, मैं चार बंदों के बीच बैठ के जो है ना बहस कर सकूं, इतने मेरे पास वैलिड पॉइंट हो मेरे पास। ठीक है। इसलिए इस चीज को जब आप लोग माइंड में रख के आप लोग बात करते हैं, या आप लोग जो लेक्चर सुनते हैं ना, फिर चाहे कोई भी आप लोगों का फाइनल टर्म में, मिड टर्म में कोई भी पेपर आ जाए, आप लोग उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, चैनल के होम पेज पे जाइएगा, वहां पे भी व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और मजीद जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए वो भी आप लोग चैनल का होम पेज जरूर विजिट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेंड्स इन फैमिली। आजकल जो हम लोगों ने पिछला बड़ा पूरा लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, फैमिली में किस तरह से रहते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों ने बात करनी है ट्रेंड्स की। आजकल आप लोगों को पता है कि फैमिली में एक डिवोर्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। डिवोर्स अब ज्यादा कॉमन होती चली जा रही है बहुत सारी सोसाइटीज में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अभी रिसेंट जो ईयर्स गुजरे हैं, इसमें डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान में, खास तौर पे जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी जो इलाके होते हैं, वहां पे तलाक की शरह बहुत ज्यादा है। और वो फैमिलीज जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होती हैं, एफ्लुएंट होती हैं, हाई क्लास जो है ना, वहां पे डिवोर्स की शरह भी ज्यादा होती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं कि डिवोर्स की शरह इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है? एक तो ये है कि हमारा कल्चर चेंज होता जा रहा है। ठीक है। आजकल औरतें जो हैं वो माशी तौर पे इंडिपेंडेंट है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो ये कहती है डिवोर्स ले भी ली तो क्या हो जाएगा, मैं खुद कमाती हूँ, मैं खुद को जो है ना वो संभाल लूंगी। पहले जमाने में होता तो लोग, औरतें जो है ना वो इतनी ज्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट जो है ना वो नहीं होती थी। तो वो यही उनके माइंड में होता था कि भाई मैं तलाक लूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, भाइयों के पास जाऊंगी तो भाई नहीं संभालेंगे। ठीक है। और वो थोड़ी ये बातें उनके माइंड में आती थी। और दूसरा ये है कि आजकल की जो औरतें हैं, लीगल रिसोर्सेज तक एक्सेस भी लोगों के पास ज्यादा है, आसानी से जाके केस कर सकते हैं, तलाक लेना भी आसान हो गया है। और आजकल हमारी सोसाइटी में डिवोर्स इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। यही वजह है कि आजकल तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में जो डिवोर्स का पूरा प्रोसेस होता है, हमारे इस्लामिक कवानीन ने पूरे इस प्रोसेस को रेगुलेट किया है। एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। अगर कोर्ट में आप लोगों को जो है ना वो खुला लेना पड़े या तलाक जो है वो लेनी देनी पड़े, तो उसमें एक बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। बहुत सारे ऐसी केसेस भी होती हैं जहाँ पे डिवोर्स्ड वुमेन, जो कि तलाक याफ्ता औरतें होती हैं, उनको फेस करना पड़ता है सिग्निफिकेंट सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। स्टिग्मा का क्या मतलब होता है? स्टिग्मा का ये मतलब होता है कि आप किसी बंदे पे लेबल लगा देते हैं कि ये है ही बुरा। तो बाज़ वैसा ही होता है कि तलाक याफ्ता जो औरत हो जाती है तो उसके ऊपर वो लेबल लग जाता है कि जरूर इसमें कोई खराबी होगी तभी इसको तलाक हुई थी। तो फिर उसको दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है। दोबारा अगर शादी करनी हो तो वो भी, शादी करना भी बहुत कोई आसान काम नहीं होता। उसके बाद एक और जो ट्रेंड आजकल फैमिलीज में आता चला जा रहा है,
سنگل پیرنٹ فیملیز، یہ بھی ایک رواج ہے جی. سنگل پیرنٹ فیملیز وہ ہوتی ہیں کہ صرف ایک ہی پیرنٹ بچے کو یا بچوں کو پالتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ پیرنٹ موجود نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے پیرنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. عورتیں زیادہ تر ہوتی ہیں جو کسی سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں. مرد جو ہوتے ہیں نا وہ دوسری شادی پھر بھی کر لیتے ہیں. وائف کی ڈیتھ ہو گئی تو دوسری شادی کر لی، ڈیورس ہوئی دوسری شادی ان کی آسانی سے ہو جاتی ہے. لیکن وہ عورتیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. لوگ نہیں کرتے ایسی عورت کے ساتھ شادی. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا ایک بچہ ہے، اس کو بھی ساتھ میں پالیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت کبھی کبھار خود بھی نہیں کرتی شادی. وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ ہے خود ہی پال لوں گی، یہ کر لوں گی. ڈیپینڈنٹ ہے نا عورت، تو اس وجہ سے بھی وہ نہیں کرتی. دوسرا جو ریزن اگر ڈیورس کا اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک ہے ریزن کہ اس میں یا تو اگلا بندہ جو ہے وہ شادی کرے گا نہیں اسے، تو یا پھر یہ ہے کہ اگر عورت خود ہی نہیں شادی کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. اور یہ اب پاکستان میں اور دوسری جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ چیز کامن ہوتی چلی جا رہی ہے. زیادہ تر اگر ہم لوگ پاکستان میں دیکھیں تو جو فیملیز ہیں سنگل پیرنٹ فیملیز، ان کی ہیڈ ویمن ہی ہوتی ہے، یا تو اس کو طلاق ہوئی ہوتی ہے، یا پھر وہ بیوہ ہوتی ہے، یا پھر ویسے اپنے پارٹنر سے الگ رہ رہی ہوتی ہے. عورتیں ہی زیادہ تر ہوتی ہیں اس میں، مرد جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں. ایسی جو فیملیز ہوتی ہیں جو کہ سنگل پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں، ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوشل چیلنجز بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور اکنامک چیلنجز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. معاشی طور پہ اب دو اگر پیرنٹس ہیں، اگر لوگ، ٹھیک ہے، ایک گھر سنبھالے گا، ایک بچوں کو سنبھالے گا، ایک جا کے کمائے گا، کام چل جائے گا. اب اگر ایک عورت ہے وہ خود کمائے گی بھی صحیح اور وہ ادھر سے بچوں کو بھی دیکھے گی، وہ اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں مینج کر پاتی. وہ کیا کرے گی کہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وہ ٹائم نکالنے کے لیے اپنے کام کرنے کے جو آورز ہیں نا وہ کم لگائے گی، جس کی وجہ سے اکنامیکلی اس کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سنگل پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں ان کو سپورٹ نہیں اتنی زیادہ ہوتی اور ریسورسز بھی ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہوتے. بہت سارے ایسی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسٹینڈیڈ یا جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں سنگل پیرنٹ فیملیز کو، ان کی کیئر بھی بہت زیادہ کرتی ہیں. خاص طور پہ ٹریڈیشنل جو رورل ایریاز ہے، جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، وہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے. اب گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز بنائے کہ سنگل پیرنٹ فیملیز کے لیے وہ فیسلٹیز دیں، ان کو وہ سپورٹ کرے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں گورنمنٹ کی سپورٹ یا تو بہت ہی زیادہ کم ہے یا تو بالکل ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان تک ایکسیس حاصل کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایک اور جو ٹرینڈ ہے وہ ہوتا ہے بلینڈڈ فیملیز. بلینڈڈ فیملیز وہ فیملیز ہوتی ہیں کہ دو فیملیز مرج کر کے اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اور ایک مرد ہے وہ بھی اسی طرح سے اس نے ڈیورس دی ہوئی ہے یا اس کی جو ہے وہ وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بھی بچے ہیں. تو وہ دونوں جو ہے نا وہ عورت اور مرد شادی کر لیتے ہیں اور اپنے پچھلے پارٹنر سے جو بچے ہیں نا وہ اکٹھے ہی مل کے پال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے بلینڈڈ فیملی. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے بھی مختلف فیملیز اکٹھی اس طرح سے رہ رہی ہوتی ہیں. یہ بہت ساری سوسائٹیز میں یہ کامن ہے. ویسٹرن فیملیز میں یہ زیادہ چیز، ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ یہ چیز کامن ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ جو بلینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں اس میں جو بچے جو پریویس پارٹنر سے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں اکٹھے ان کو بھی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور جو پارٹنر سے جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں جو ہے نا وہ پرورش کرنی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ عورت اگر دوسری شادی کرتی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے میکے ہی چھوڑ آتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایک آدھ بچہ ہو تو اس کو میکے ہی چھوڑ آتی ہے. تو اس طرح سے وہ پھر یہ اس قسم کی بلینڈڈ فیملی ہوتی ہے کہ وہاں پہ مرد کے تو پچھلے پارٹنر سے بچے ہوتے ہیں لیکن عورت کے نہیں ہوتے. اس طرح بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے الگ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیملی ریلیشن شپس بنانا بھی بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے. سوتیلا ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ وہاں پہ جتنی زیادہ، ایک تو بات وہ ہوتی ہے کہ سوتیلے ماں باپ ویسا پیار نہیں دے سکتے جیسا کوئی سکے ماں باپ دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ کوشش کر لیں تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا ہوتا ہے یا بچوں کا یا پھر جو ہے نا وہ اسٹیپ پیرنٹس کا، وہ یہ کہیں گے بات غیروں کی اولاد ہے کتنا بھی کر لو اس نے تھوڑی نا اپنا بننا ہے. اس طرح کے کچھ مائنڈ سیٹ بھی ہوتے ہیں. بچوں کے بھی کچھ ایسے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں اور کچھ پیرنٹس کے بھی ایسے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جو اسٹیپ پیرنٹس اور اسٹیپ جو ہے نا وہ چلڈرنس ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں ریلیشن شپس بنانا بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. ایک نئی گھر کے اندر روٹین اور بالکل ویسا اسٹرکچر بنانا جو کہ ایک
پریویس فیملی کا تھا اس کو اسٹیبلش کرنا، یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں بلینڈڈ فیملیز اب بہت زیادہ کامن ہے، خاص طور پہ اربن ایریاز میں جہاں پہ ڈیورس کی اور دوبارہ شادی کرنے کے ریٹس بہت زیادہ، ان کی شرح جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. بلینڈڈ فیملیز میں بھی سوشل سٹیگما کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی والے تنقید بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کو بھی بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کچھ کمیونٹیز میں خود کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے، خاص طور پہ جو کنزرویٹو فیملیز ہوتی ہیں، جو ٹریڈیشنل ایریاز ہیں جہاں پہ روایات کے بہت پابند ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر وہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس اول تو یہ ہے کہ اگر عورت کے، خاص طور پہ عورت کے اوپر یہ ٹیک کہ اگر عورت کا بچہ ہے نا، اگر اس کے بچے ہیں تو بس اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. بہت کوئی بری چیز سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ایک عورت کو اس طرح سے آپ لوگ اس کو لیبلنگ کرو اس کی. حضرت خدیجہ بھی تھیں جن کی اپنا بچہ بھی ان کو جوان تھا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تھی. بٹ بہت ساری کنزرویٹو ابھی بھی سوسائٹیز ہیں جن کی سوچ ہے اس بلینڈڈ فیملیز کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں. ایک اور جو ٹرینڈ ہے سیم سیکس فیملیز، یہ سب سے زیادہ بےہودہ فیملیز ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان میں نہیں، یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں ہے. سیم سیکس فیملیز وہ ہوتی ہیں کہ سیم سیکس کا کپل، یعنی کہ دونوں ہی میل کا کپل یا دونوں فیمیل کا کپل وہ بچے پال رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ بچے، اور یہ زیادہ تر ویزیبل ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں، وہیں پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. سیم سیکس کے جو ریلیشن شپس یا یہ جو سیم سیکس فیملیز ہوتی ہیں پاکستان میں قانونی طور پہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی ہاں پیچھے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ سنا تھا کہ یہ قانون ادھر بھی یہ پاس ہو چکا تھا کہ بھائی یہ انسان کی اپنی آزادی ہے کہ وہ جیسے مرضی زندگی گزارے، بٹ ہمارا دین اس چیز کو اجازت نہیں دیتا. یہ بالکل بھی ہمارے اسلامی نظریات کے مطابق یہ بالکل بھی چیز رائٹ نہیں ہے. یورپین اور خاص طور پہ وہ سوسائٹی جو کہ ایتھیسٹکس ہوتی ہیں، ایتھیسٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہاں پہ اس طرح کے ریلیشن شپس کو نیچرل سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی اپنی بھائی چوائس ہے، اس کی آزادی ہے، اس کے پاس اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے. تقریباً یونائٹڈ اسٹیٹس میں 2019 میں یہ چیز دیکھی گئی ہے 9,80,000 سیم سیکس کپل ہیں جو کہ گھر چلا رہے تھے، اور اس میں سے 58% ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں شادی کی ہوئی تھی، اور 42% ایسے ہیں جو کہ ان میرڈ تھے بھی وہ جو ہے نا وہ ساتھ رہ رہے تھے. اچھا، ایک اور جو پرابلمس فیملی میں ایک پرابلم ہوتی ہے ورک اور فیملی کو بیلنس کرنا، کام کو اور فیملی کو بیلنس کرنا، یہ ایک پرابلم ہے. بہت ساری فیملیز ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ کام سے ریلیٹڈ جو بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، فیملی کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو بیلنس کرنا بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. خاص طور پہ وہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ دونوں کی پیرنٹس کما رہے ہوتے ہیں، فیمیل بھی کما رہی ہے، میل بھی کما رہا ہے، اور وہ ایک سے زیادہ جابس کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، فیملی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ تر ہونا بھی ایسے چاہیے. لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو جاب کا شوق ہوتا ہے، شادی سے پہلے جاب کرتی ہیں، شادی کے بعد بھی کچھ عرصہ وہ جاب کنٹینیو رکھتی ہیں، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ان کے لیے مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ اگر بچے کی پرورش میں کمپرومائز ہو رہا ہے تو بچے کی پرورش میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ شوق کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، بچے پیدا کرنے سے پہلے شوق ہے اس کو پورا کر لیں، بعد میں پھر جو ہے نا وہ بچوں کے لیے اگر ٹائم نہیں نکل رہا تو جاب کو چھوڑ دینا چاہیے اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. کیونکہ وہ بچے جن کو نہ ہی فادر کی طرف سے ٹائم مل رہا ہے، نہ ہی مدر کی طرف سے ٹائم مل رہا ہے، ان کو سائیکولوجیکل ایشوز سب سے زیادہ ان بچوں کو ہوتے ہیں. ایک جو بچپن ہوتا ہے نا بچوں کا، یہ ایک وہ دورانیہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دیں گے بچوں کو، 80% چانسز ہوتے ہیں ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس ڈیولپ ہوں گے. وہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہ کوپ نہیں کر سکتے ہوتے، جتنی بھی سٹریسرز وغیرہ آتے ہیں نا لائف میں، ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، ایسا وقت آتا ہے کہ سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایسے بچے جن کو بچپن میں اتنی زیادہ توجہ نہیں ملی ہوتی، اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی ہوتی، وہ اینگزائٹی کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن میں بھی وہی زیادہ جاتے ہیں، اور اگر ان کی لائف میں کوئی سٹریس آ جاتا ہے اس کو وہ کوپ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کے بعد بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیئر پرووائڈ کریں، جو بڑے ہیں گھر کے ان کو بھی سپورٹ کریں، ان کی بھی کیئر کریں، اور جو دوسرے فیملی ممبرز ہیں جن کو ضرورت ہے ان کی بھی جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. اس سے ظاہر ہے کہ ٹائم
بھی وہ ڈیمانڈنگ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم بھی تو ان کو دینا چاہیے نا, ٹائم بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور فائنینشلی بھی ڈیمانڈز وہاں پہ بن جاتی ہیں, مالیاتی طور پہ بھی آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پاکستان کو چاہیے, ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان میں, ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹ پرووائڈ کرے ایسی فیملیز کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی اچھے طریقے سے چائلڈ کیئر کو, یا پھر جو جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ورک اور فیملی کو بیلنس رکھنے کے لیے, اگر ریسورسز ان کے پاس نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے. لیکن ہمارے ہاں گورنمنٹ کی یہ سپورٹ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں پرابلمز ریلیٹڈ ٹو دا فیملی. ایک اور جو پرابلم ہے فیملی سے ریلیٹڈ, ایک تو ہم نے یہ پرابلم پڑھی نا کہ ورک اور کام کا فیملی کا بیلنس نہیں ہو رہا, ایک اور پرابلم ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد. اب یہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے, فیملی کے اندر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو یا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دبانے کی کوشش کر رہا ہے, یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, فزیکلی چاہے نقصان پہنچائے یا سیکسول نقصان پہنچائے یا ایموشنلی اس کو نقصان پہنچائے. دس از آر ڈومیسٹک وائلنس, اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ پرابلم ہے. بچے اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہی زیادہ تر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر کی نارمز ایسی ہوتی ہیں, یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مرد کے پاس اتھارٹی حاصل ہے, مرد کو اتنا زیادہ پریورٹائز کر دیا جاتا ہے کہ عورتوں سے کہا جاتا ہے کیا ہو گیا جی شوہر نے 2 تھپڑ لگا بھی دیے تو خیر ہے, کیا ہو گیا, اس کے گھر میں بیٹھی کھاتی نہیں ہے اس کا, تو 2 تھپڑ بھی کھا لیا کرو. تو یہ کچھ ایسا کلچر بھی ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر چپ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس سٹاپ نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس پاکستان میں ویسے انلیگل ہے. بہت سارے قانونی طور پہ اور سماجی طور پہ ایسے ریسورسز ہیں جو کہ سروائیورز کو سپورٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جن پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارے پروگرامز بنائے گئے ہیں, اور جو ڈومیسٹک وائلنس جو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی اریسٹ وغیرہ کرنا, اس کے لیے بھی قانون وغیرہ بنائے گئے ہیں, پنشمنٹس وغیرہ بھی اب بنائی گئی ہیں. بہت سارے ایسے جو سروائیورز ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں سے مدد مانگ لیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر شوہر نے بیوی کو مارا, اب بیوی جائے گی اگر پولیس اسٹیشن اس کے اوپر رپورٹ کرانے, تو سوسائٹی والے تو اس کو جینا حرام کریں گے ہی, ٹھیک ہے, اور سوشل سٹگما کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی والے لام تان کرتے ہیں بھئی اس نے غلط کیا, شوہر کی جا کے اس نے اندر کروا دیا, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیریئر, وہ جا ہی نہیں سکتی, ایسی سپورٹ حاصل کرنے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ کچھ ایشوز ہیں ہمارے ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ. ڈومیسٹک وائلنس کو اگر ایڈریس کرنا ہے پاکستان میں تو اس میں ایک ملٹی فیسٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگلے بندے یہاں پہ ایک تو شعور ہونا چاہیے, ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کمپینز چلائی جانی چاہیے, قانونی طور پہ مختلف قسم کی پالیسیز بنائی جانی چاہیے, ریفارمز بنائیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ, اور جو سروائیورز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ایک امپروومنٹ دیں تاکہ وہ ایزیلی سپورٹ اور ریسورسز تک ایکسیس حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا پی پی ٹیز کا لیکچر. اب ہم لوگ چلتے ہیں ہینڈ آؤٹ کی طرف. اچھا, سب سے پہلے ہینڈ آؤٹ میں یہاں پہ جو ٹرینڈز ہیں, ٹرینڈز اینڈ فیملیز ڈیوورس, سیم وہی ہے جو آپ لوگ پی پی ٹیز میں پڑھ چکے ہیں. آگے آ جائیں سنگل پیرنٹ فیملیز. یہاں پہ یہ آپ لوگ ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا نا, یہ جو سیم ہے نا یہ سیم وہی ہے جو پی پی ٹیز میں پڑھ چکے ہیں, تو اسی لیے میں یہاں پہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا ہے 10% سنگل پیرنٹ فیملیز وہ ہوتی ہیں جو کہ اپنے پارٹنر کی ڈیتھ کی وجہ سے سنگل پیرنٹ رہ جاتی ہیں. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں سے 70% سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ وہ تھے جو ڈیورس اور سیپریشن کی وجہ سے ہوئے. 30% وہ ہیں جو کہ غیر شادی شدہ عورتیں یا جو فادرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ شادی نہیں کرنی, اور اس طرح سے وہ بچوں کو اکیلے ہی پال رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی سنگل پیرنٹ جو فیملیز ہوتی ہیں نا, ان میں غربت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اکنامکلی وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوتا کیا ہے, پاورٹی یعنی کہ غربت, یہ بہت بڑا ریزن ہے سٹریس کا, جہاں پہ 1 پیرنٹ ایک ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے. اب غربت کی وجہ سے پریشانی بھی ہوتی ہے, اور اس کا افیکٹ پیرنٹس کے اوپر بھی پڑتا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں, بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے, اور سوسائٹی کے اوپر بھی پڑتا ہے. اب وہ بچے جو کہ سنگل
سے وہ ہو کے گزرے ہوتے ہیں، جن کی پرورش صرف ایک ہی ماں یا صرف ماں یا صرف باپ نے کی ہوتی ہے. ایک تو ان کی بیہیورل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اسکول میں. اسکول سے ڈراپ آؤٹ کا ریٹ بھی انہی کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پڑھا کے بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا جاتا ہے. کیونکہ وہ اکنامکلی جو سنگل پیرنٹ ہے ان کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے، جو اریسٹ ریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انہی لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، وہ بچے جن کو سنگل پیرنٹ نے پالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر کرائمز میں زیادہ تر وہی ملوث ہوتے ہیں. فزیکل ہیلتھ پرابلمز میں ان کو زیادہ ہوتی ہیں، مینٹل ہیلتھ پرابلمز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور طلاق کی شرح بھی انہی بچوں کی بڑے ہو کے پھر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا کس وجہ سے، یہ سارے پرابلمز کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ مین ریزن ہے سٹریس کی وجہ سے. یہ سارے کے سارے ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ ایریاز، یہ سارے امپیئرمنٹ ہوتی ہے اس میں. اور سٹریس کے پیچھے مین وجہ ہے غربت کی، پاورٹی کی. اس کے بعد یہاں پہ بلینڈڈ فیملی کا انہوں نے بتایا ہوا ہے. بلینڈڈ فیملی میں رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہیں. ایک وہ پیرنٹس جو کہ اپنے جو سگے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ، اور جو شادی کرنے کے بعد جو اسٹیپ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کی ایک تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سوچ ہی ایسی ہے کہ جو اسٹیپ مدر یا اسٹیپ فادرز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے برے ہی ہوتے ہیں. بلینڈڈ فیملیز جب یہ شادی کرتی ہیں اس وقت ان کو یہی امید ان کو یہی ہوتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سپر موم بنوں گی، یہ سپر ڈیڈ بنیں گے، اور اس طرح سے سوتیلے بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی ہم لوگ پرورش کریں گے. شروع میں یہی توقعات لگائی جاتی ہیں کہ جیسے ایک سگے ماں یا سگا باپ پالتا ہے بچوں کو، جیسے وہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ کریں گے، اور اگلے پارٹنر سے بھی یہی توقعات ہوتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، کامن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ والی فیملیز اس طرح سے مکس اپ نہیں ہو سکتی جس طرح ایک سگے ماں باپ یا سگی جو ایک فیملیز ہوتی ہیں نا، ایک بلڈ ٹائز والی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ آپس میں مکس اپ ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ پھر جو شادی ہوتی ہے یہ زیادہ تر ٹوٹ بھی جاتی ہیں. اور بہت سارے ایسے سائنٹسٹ بھی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو بلینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں یہ کامیاب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں اتنی سی انہوں نے کوئی گپ چھوڑی ہوئی تھی. آگے یہ سیم سیکس فیملی سیم وہی ہے جو کہ پی پی ٹیز میں بتایا ہوا ہے. آگے یہ پرابلمس ہے بیلنسنگ سے ریلیٹڈ. یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ 75% میرڈ ویمن وہ ہیں جن کے بچے اسکول ایج میں ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہی ہوتی ہے. 50% ویمن وہ ہیں جن کے بچے پری اسکول ایج میں ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی چھوٹے 4 سال سے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ امپلائڈ ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے. 50% ویمن وہ ہوتی ہیں. اچھا، یہ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً کو پچھلے 10 سال جو ہے نا کچھ فیو ڈیکیڈز یعنی کہ کچھ سینکڑوں سال ابھی جو ہے وہ یا جو ہے نا وہ 10 سال گزر چکے ہیں، یہ سے زیادہ اب عورتیں جو ہے نا وہ پروفیشن بھی زیادہ انٹر ہوتی ہیں. زیادہ عورتوں کو جو ہے نا وہ امپلائڈ ہونے کا زیادہ تر شوق ہوتا ہے. اور اس سے یہ جو پروفیشنلی اگر دیکھا جائے نا تو عورت کا رول چینج ہوا ہے، لیکن اگر ہاؤس کی جو یعنی گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو عورت کا رول وہی ہے. اب جو عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنی جاب والی بھی ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے، گھر کی صاف صفائی، گھر کے سارے کام انہوں نے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. گلوبل لیول پہ یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ نہ صرف یو ایس اے بلکہ تقریباً 27 دوسرے بھی ممالک ہے جہاں پہ یہ چیز ہے. اب اتنا زیادہ اب عورت کی جاب سے ریلیٹڈ بھی اس کے اوپر سٹریس ہوتا ہے اور اس نے گھروں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. اس وجہ سے عورت کی اپنی صحت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، فیملی اوبلیگیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، فیملی کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اب تھوڑی بہت اس میں امپروومنٹ بھی آ رہی ہے کہ مرد بھی اب بچوں کو پالنے میں اور ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز میں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جب ایسے بچے جو کہ پری اسکولرز ہوتے ہیں ان میں سے 15% ایسے بچے ہیں جب ان کی مائیں کام کر رہی تو ان کے باپ ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. اور یہ اسی طرح سے ورک گیپ جو ہے نا یہ تھوڑا ڈیکریز ہو گیا ہے. اب مرد تھوڑا سا عورتوں کے ساتھ وہ گھر کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا کرنا وہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو انٹالریبل سمجھا جاتا ہے اور انفیئر سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت اگر کما رہی ہے ادھر سے وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے اور مرد اگر گھر کو نہیں دیکھتا صرف کما رہا ہے، تو جب عورت مرد کے کام میں ساتھ اس کو ہاتھ بٹا رہی تو مرد کو بھی بٹانا چاہیے. تو لیکن زیادہ تر پھر کرٹیسزم یہاں پہ آ کے ہوتی ہے کہ بھئی اس میں مرد کا تو کوئی جو ہے نا وہ قصور نہیں ہے، عورت نہ کمائے اگر اسے نہیں مینج ہو رہا تو. لیکن کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں
جہاں پہ عورت کا کمانا لازمی ہو جاتا ہے, خود وہ شوق سے نہیں کما رہی ہوتی, مجبوری سے کما رہی ہوتی, جیسے مہنگائی کا بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو پھر فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے عورت کماتی ہے. وہاں پہ جہاں پہ عورت مجبوری سے کری ہوتی ہے کام, وہاں پہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کاموں کو بھی تھوڑا دیکھے. اس کے بعد یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے اس فیلڈ میں کہ انسان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں جتنی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس میں ہوتی ہے. اسپیشلی ویمنس اور جو گرلز ہوتی ہیں ان کو اس تشدد کا زیادہ تر جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے, اور اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. بعض دفعہ کچھ ایسے کلچر ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی جو پرابلمس ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس, ان کو پرائیویٹ, پرسنل یا فیملیل پرابلم, گھریلو پرابلم ان کو سمجھا جاتا ہے. حالانکہ تقریباً آدھے سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اس چیز کو انلیگل سمجھا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس کو انلیگل نہیں سمجھا جاتا, اس کو کہتے ہیں بس یہ پرسنل پرابلمس ہیں, وہ خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اب سوشولوجسٹ کہتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں فیملی وائلنس کی. وہ ڈومیسٹک وائلنس کو 3 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپاؤزل وائلنس, یعنی کہ اپنے پارٹنر پہ تشدد کرنا. ایک ہوتا ہے چائلڈ وائلنس, ٹھیک ہے, یعنی کہ بچوں پہ. ایک ہوتا ہے ایلڈر وائلنس, بوڑھوں پہ تشدد کرنا. ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں, دیٹ از اے وائلنس. اسپاؤزل وائلنس سب سے زیادہ کامن وائلنس ہے اسپیشلی یو ایس میں, اور پوری نیشن وائڈ یہ اسٹڈیز کی گئی تھی 1970s میں, اور اس میں یہ بات دیکھنے میں آئی تھی کہ یو ایس میں ایک سال میں 2 سے 8 ملین کیسز ہر سال رپورٹ ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی. لیکن جو ایکچوئل جو ریٹ ہے اسپاؤس کو اس طرح سے وائلنس کرنے کا, اس پہ تشدد کرنے کا, وہ تقریباً 18 ملین ہے ہر سال. اب یہاں پہ دیکھیں 18 ملین کیسز ہوتے ہیں لیکن رپورٹ صرف 2 سے 8 ملین ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ زیادہ تر اس طرح کا جو وائلنس ہوتا ہے اس کا اثر عورتوں پہ زیادہ ہوتا ہے, مردوں پہ اس کا اثر تھوڑا کم ہوتا ہے, عورتوں کی نفسیات پہ بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں چائلڈ وائلنس کی, چائلڈ ابیوز کی. اس کا بھی ریٹ ہائی ہے. ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 4 میں سے ہر 3 پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً سال میں 1 دفعہ بچوں کو ضرور مارتے ہیں, اور 100 میں سے 4% جو ہے وہ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو زیادہ سیویئرلی مارتے ہیں, یا پنچنگ کے تھرو یا ککنگ کے تھرو, یا ویسے ان کو ماریں گے. تقریباً 1970s کے شروع سے لے کے 1990s کے مڈ تک یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ 3 ملین سے بھی زیادہ اب اس کی شرح بڑھ چکی ہے. چائلڈ ابیوز کی جو رپورٹس ہیں یہ زیادہ بڑی ہیں 1990s کے مڈ تک, پھر اس کے بعد یہ چیز کم ہو گئی ہے. فیملی وائلنس اب کم ہوتا جا رہا ہے. کیسے کم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم اب 1980s کے بعد یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ پرابلم اب لیس سیویئر ہو گیا. اب یہ پہلے کی طرح اتنا زیادہ شدید نہیں ہے. مین فیکٹر اس کا ایک تو یہ ہے کہ اب عورت کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو چھوڑ سکتی ہے, ڈائیورس ریٹ زیادہ ہے. اور دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اب مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ اور پریونشن پروگرامز بنائے گئے ہیں کہ ایسی عورتیں جو کہ بے گھر ہوتی ہیں یا وہ لوگ جن پہ وائلنس ہوا ہوتا ہے ان کو پناہ دینا, ان کے لیے شیلٹر ہاؤسز بنانا, ان کو سپورٹ کرنا, اس کے بارے میں مختلف قسم کی پالیسیز اور ٹریٹمنٹس اور پریونشن پروگرامز بنائے گئے ہیں. ایک اور جو تیسری وجہ یہ ہے کہ اب اریسٹ ریٹ زیادہ ہیں, سزائیں سخت ہیں, آج کل قانون بنائے گئے ہیں باقاعدہ, تو اگر کوئی اس طرح کا وائلنس کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی, ٹھیک ہے. اور چوتھا ایک فیکٹر اس کے ڈکلائن کا یہ بھی ہے کہ ٹیلی ویژن کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جاتی ہے, نیوز میں بھی بار بار یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, ہوم موویز بنائی گئی ہیں مختلف قسم کی جس میں ڈومیسٹک وائلنس کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو یہ میڈیا کی وجہ سے بھی کچھ ایسی پبلک پالیسی ہے, میڈیا نے بھی اس میں تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا جس کی وجہ سے اب ڈومیسٹک وائلنس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کچھ 4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ وائلنس کم ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے, اور کتنی طرح کے ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اور اس میں کوئی بھی رٹا لگانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ لوگوں نے پی پی ٹیز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا, اور ہینڈ آؤٹ کو جسٹ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے, بلکہ آپ نے سن لیا ہے نا, تو بس اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہیں تو دوبارہ سے ریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, فالو کرنا مت بھولیے گا واٹس ایپ پہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.